आपसे सवाल ये है कि ये स्पेशल चिल्ड्रन जैसे जैसे बड़े होंगे और माशरे में 20 साल 30 साल, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो ये भी जहन में रखिएगा। तो 4 अक़साम के स्पेशल लोग, एक समाज से महरूम, बसारत से महरूम और जिस्मानी कैफियत आम लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ, जो व्हील चेयर्स पर हैं। 3 कैटेगरीज हो गई। और जिनके अंदर कोई जहनी मजबूरी हो या कोई डेवलपमेंट इश्यूज हों, वो चौथा। और मैं ये बात बार बार क्लियर करता हूं और फिर आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि 3 बाहम माजूरी अफराद जो हैं 3 अक़साम के, एक तो जो समाज से महरूम हैं और जो बीनाई और बसारत से महरूम हैं और जो व्हील चेयर्स पर फिजिकल कुछ इश्यूज हैं, इन सब के जहन और इन सब की इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो मेरे और आपके बराबर हैं। लिहाजा इनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तानियों में शामिल होना चाहिए हर एतबार से। जब इनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स एक सी हैं तो हर एतबार से इनको मेन स्ट्रीम में, तालीम के अंदर मेन स्ट्रीम में आना है और फिर इनके जॉब मार्केट के अंदर इनको मेन स्ट्रीम में आना है और माशरे को इनको मेन स्ट्रीम में रखना है। तो क्या क्या कौन कौन लोग जिम्मेदार हुए जनाब, जरा सा गौर से सुनिए। एक तो खानदान जिम्मेदार हुआ और एक साइकोलॉजिकल इशू सारे माशरों में है, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, सारे माशरों में है कि लोग अफराद बाहम मजूरी को और बच्चों को छुपा जाते हैं। इस वजह से छुपा जाते हैं कि शायद ये समझते हैं कि कोई कमजोरी है जिसमें माशरे में हमारा मुकाम कम हो जाता है। और मैं खुद जानता हूं, अपने दोस्तों को जानता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसका भाई समाज से महरूम था और मुझे मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद पता चला कि ऐसी कैफियत है। तो लिहाजा क्योंकि माशरे से शर्माते क्यों हैं? तो आप बहुत सारी जगहों पर हम कहते हैं कि जी, जैसे मिसाल के तौर पर समीना आलवी जब ब्रेस्ट कैंसर में काम कर रही थी कि माशरे में डिस्कस नहीं होता, ये टाबू है, तो डिस्कस करें, हम इसको ओपन कर लें कि ये तो एक एग्जिस्टेंस है। जैसे दूसरे फूल वैसे ये फूल, जो दूसरों के अंदर खूबसूरती, आप सबको कितना प्यार आया इन बच्चों के साथ, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, उस कैफियत के अंदर भी कोई कमी नहीं है। बस ये कि कुछ इनकी फंक्शंस आपकी तरह हैं, कुछ डिफरेंट है। तो लिहाजा माशरे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको अकोमोडेट करे, इनके लिए स्पेशल एफर्ट करे। जैसे हमारे बुजुर्ग मिसाल के तौर पर कहीं जाते हैं, कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई रास्ता क्रॉस कर देता है, कुछ उनसे उनकी बात सुन लेता है, सब्र के साथ बैठता है, इज्जत देता है, तो वो इज्जतें और वो स्पेशल एफर्ट इनके लिए भी। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर के स्कूलों में भी देखा जाता है कि इनके साथ कभी कभी बच्चे भी दूसरी बात कर देते हैं। मैंने मिसाल दी, कई मरतबा दी कि यहाँ पर हम व्हील चेयर्स बांट रहे थे तो एक भाई बहन थे जिनके अंदर कमर के अंदर कोई कुब था, तो हमने उनसे पूछा कि और आम स्कूल में वो पढ़ रहे थे क्योंकि ज़हनी एतबार से बिल्कुल आप जैसे और हम जैसे थे। तो मैंने पूछा क्या तुम्हें स्कूल में कैसा लगता है? उसने कहा कि बच्चे छेड़ते हैं, कुबड़ा और कुबड़ी कह के। ये फिर क्या हुआ? ये फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनी। तो कभी कभी हम समझते हैं सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है सारे कामों की। नहीं, हुकूमत आपकी तवज्जो दिलाने की जिम्मेदार जरूर है, सारा काम हुकूमत के बस में नहीं है। डॉक्टर शीरी मजारी ने जिक्र किया यहाँ पर कि कितने 100 बच्चों की तरबियत की और क्या किया। मैं इस वजह से मैंने ये नोट किया कि मैं आपको बताऊं कि तादाद क्या है ऑन एन एवरेज। दुनिया के अंदर अफराद बाहम माजूरी की माशरे के अंदर 12 से 14% तादाद है। उसमें जो बुढ़ापे में माजूर हुए उनको भी अगर आप निकाल दें तो 10% जरूर होगी। अच्छा, दुनिया से हम कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। अगर ये मिसाल के तौर पर कहा जाए कि जी फलानी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है,
اس کی دوا کے لیے پہلے ہم اپنے یہاں ریسرچ کریں گے پھر ہم دوا تیار کریں گے. نہیں, جب تک ہماری ریسرچ پختہ نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم ہم وہی ایسٹیمیشن کریں کہ جو دوائیں ہیں دنیا بھر میں استعمال کرتی ہیں, انسانوں پر اثر کرتی ہیں, وہی دوائیں ہم استعمال کریں. تو اگر 10% ہے, فرض کرو 8% ہے, تو کروڑ سے زیادہ تو ہو گئے. کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ تو لہذا ایک کیفیت یہ کہ معاشرے میں چھپے ہوئے ہیں, مگر معاشرے میں کیسے ان کو نکالا جائے؟ اگر آپ بازار میں جائیں تو بازار کے اندر کوئی ریمپ نہیں ہے. صرف ایک ڈسیبلٹی میں لے لیتا ہوں, ریمپس نہیں ہے بازار میں. شادی بیاہ کے گھروں میں جائیں تو ریمپس کی جگہ نہیں ہے وہاں پر, تو لوگ خاندان پھر نہ شادی بیاہ میں ان بچوں کو لے جائے گا, اور بڑوں کو, یہ بچے ہی نہیں ہیں بڑے بھی ہیں نا, جتنے بچے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہیں جاتے ہوئے کسی شادی بیاہ میں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا؟ تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے. فزیکل ایبلٹی, میں ایک معذوری کے افراد باہم معذوری کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ فزیکل ایبلٹی بھی کریٹ کرنا بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ریمپس ہوں, سیڑھیوں کے ساتھ ریمپس ہوں. اچھا, اب قانون پاس ہو گیا اور سارے صوبوں نے, سارے پروونسز نے اس پر کام کیا. قانون پاس ہو گیا کہ اب کوئی نیا کنسٹرکشن جس کے اندر پبلک اپروچز ہوں, جیسے شاپنگ سینٹر ہے, جیسے مال ہے, جیسے اسپتال ہے, ہر جگہ ریمپ ضروری ہیں. کوئی بلڈنگ اب نہیں بن سکتی بغیر ریمپس کے. یہ طے ہو گئی بات. جو ایگزسٹنگ بوجھ ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ جو آپ کے یہاں افراد باہم معذوری چھپے ہوئے ہیں جو نکل نہیں پا رہے, ان کا کیا کریں گے؟ تو لہٰذا پاکستان کے اندر ہم 2-3 ایفرٹس کر رہے ہیں. عام لوگوں کے حوالے سے ایک ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ جس کو تعلیم پاکستان میں نہیں ملی اس کو کوئی سکل سیٹ دے رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سکل سکھائے جا رہے ہیں سب کو, تو سکل سیٹ دے رہے ہیں جن کو تعلیم نہیں ملی, اور جن کو تعلیم تھوڑی ملی ان کو ان کی تعلیم کے اعتبار سے سکل سیٹ بھی ان کا بھی امپروو کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایک کوشش تو ہماری نیچے سے شروع ہو, ان کے سکول سے بات میں کروں آپ سے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ عام سکولوں کے اندر ان کی گنجائش پیدا کی جائے. اچھا, اس کے بھی کچھ پھر مسائل ہوں گے. کیا مسائل ہوں گے؟ ٹیچر کو ٹرین کر دیا جائے کہ بھئی جو بینائی سے محروم ہے اس کے لیے کیا بات کرو گے, کیسے بات ہوگی. وہ سنے گا ضرور اور کتاب بریل کے اعتبار سے دیکھے گا. تو اب ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, صرف بریل نہیں, اب ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ اپنا ٹیلی فون نکال لیں, اس کو ٹاک بیک پر کر دیں تو ہر چیز وہ پڑھ کر سنائے گا ڈاکیومنٹ کی. تو بریل بھی ہے اور بریل سے آگے بھی ہے. میں نے کچھ دن پہلے سمینہ الوی نے اور میں نے ایک ایپ کو انوگریٹ کیا تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے بچوں نے تیار کی, اور وہ ایپ یہ تھی کہ بریل پرنٹنگ پاکستان میں بہت عام کر دی جائے تاکہ سارا سلیبس جو ہے ہمارا وہ بریل میں بھی موجود ہو. تو جو بچہ جو بینائی سے محروم ہے یا اس کی بینائی کچھ کم ہے وہ بریل اسسٹنس لے تاکہ وہ کلاس میں موجود ہو. یہ ان چیزوں کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ایمبیسڈرز ہیں ہمارے, یہ آپ معاشرے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات پھر پھیلتی ہے, جو ذمہ داران ہیں ان تک بات پہنچے. اور یہ فورم میں اس لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بات ٹیلی ویژن کے ذریعے جائے تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. میں یہاں پر ایک ڈاکیومنٹ لانا چاہتا تھا, وہ ادھر ادھر کہیں پڑا ہوا ہے, وہ دے دیجئے. میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے یہاں پر دیکھیں ہر اعتبار سے کام کرنے کی کوشش ہے. سی ڈی اے کے چیئرمین سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جو مارکیٹیں اسلام آباد میں بن چکی ہیں, مثال کے طور پر ہر شہر کو اپنا تصور کر لیجئے, شکریہ, ہر شہر کو آپ تصور کر لیے کہ جو مارکیٹیں بن چکی ہیں ان کو تو ٹھیک کرو. تو سی ڈی اے نے کم سے کم ایک کام یہ کیا کہ ہر فٹ پاتھ کے ساتھ ریمپ بنانے کی کوشش کی ہے. باغوں کے اندر جو ہمارے گرین ایریاز ہیں ان کے اندر ریمپ بنانے کی کوشش کی ہے کہ ریمپ سے ویل چیئر والے بھی وہاں جا سکیں, اور مارکیٹس کے اندر کوشش کی ہے. اچھا, مگر مارکیٹس کے اندر دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے, انہوں نے کہا جی بعض جگہوں پر تو بن ہی نہیں سکتا. تو میں نے تو بہت ساری ماضی کی چیزیں بھی ٹھیک کر لی ہے نا. جو مستقبل کی بلڈنگیں بنے گی وہ تو ابھی آئیں گی 5 سال بعد, 10 سال بعد, مگر جو ایگزسٹنگ ماحول ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. تو میں نے ایک اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے جس میں آرٹ اور آرکیٹیکچر کے ڈپارٹمنٹ ہے ان سے یہ کہا کہ تمہارے ہاں بچے پڑھنے آتے ہیں
BS کرنے کے لیے اور ماسٹرز کرنے کے لیے، ان کو ٹاسک دو، ان کو کہو کہ ماحول کے اعتبار سے اپنے علم کو استعمال کریں اور سیکھیں۔ تو جہاں یونیورسٹیز کو دیا تو میں کامسیٹس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے F6 کے بازار کو اڈاپٹ کیا اور اتنا بڑا ڈاکیومنٹ مجھے نقشوں کے ساتھ دیا کہ کہاں کیا کرنا ہے۔ دس از واٹ وی وانٹ فرام سوسائٹی، کہ سوسائٹی پارٹیسپیٹ کرے۔ وہ تعلیم جو ہمارے اپنے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، وہی سب سے اچھی۔ یہی میں نے لاہور کالج آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر کو بھی کہا ہے، وہ بھی کریں گے، مگر یہ بات آپ کے سامنے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ میری پہنچ نہ ہو، کم سے کم اس کے ذریعے بات جائے کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ اچھا، دوسری بات پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام سکولوں کے اندر ان کا یعنی ایک کمپلشن کرے، حکومت کمپلشن کرے کہ ان کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ریفیوز نہیں کیا جا سکتا، اور ریفیوزل آف ایڈمیشن شوڈ بی اس کو قانون کے تحت اس میں پکڑ ہونی چاہیے۔ یہ معاشرے کا حصہ ہے، کیسے ریفیوز کر سکتے ہو؟ اور لہٰذا یہ طے پا جائے کہ کچھ تعداد، مثال کے طور پر جو سکول صرف 40 بچے لے رہا ہے، اس کے لیے یہ اس کو مجبور کرنا، پرائیویٹ سکول کو مجبور کرنا کہ سب ان کو لو، نہیں، مگر جو 300 لے رہا ہے، جو 400 بچے جس سکول کے اندر ہیں، وہاں پر ٹیچر ٹریننگ ہو۔ سارے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ضروری نہیں ہے، ہر سکول میں 1-2 ٹیچرز کافی ہیں جو ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو لے کر چلیں۔ تو لہٰذا یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ سکولز کے اندر۔ اچھا، جب سکول سے اب یہ بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں اور سکولز کے اندر بھی ان کو سکل سیٹس دیے جائیں۔ ایک کوشش سمینہ الوی نے بہت زیادہ کوشش کی اس کے اندر کہ ہم نے بینکس کو انوالو کیا، ملٹی نیشنلز کو انوالو کیا۔ ان لوگوں کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ٹوٹل فوکس اس بات پر کیا۔ مثال کے طور پر ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ KFC کراچی کے اندر IIT چندری گڑھ پر روڈ پر ہے، وہ سماج سے محروم افراد چلاتے ہیں وہاں، اشاروں سے، آپ جیسی اس میں جائیں وہ اشاروں سے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں ان کے لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ سن نہیں سکتے، مگر وہ مینیو ہے، دکھاتے ہیں، مینیو میں آپ اشارے کیجئے، بتائیے، آپ کو سارا سیٹنگ، سروس، ایوری تھنگ از ڈن بائی دیٹ۔ تو یہ ان سارے اداروں کو کوشش کرنی چاہیے۔ جس چیمبر آف کامرس سے میں ملتا ہوں یا یہ ملتی ہیں، ہم ہر چیمبر آف کامرس میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 2 سے 5% ڈسیبل افراد کو آپ نوکریاں دیں۔ اچھا، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے سکل سیٹس کے اندر کوئی ملتا ہی نہیں ان کو، تو ایسے NGOs اور INGOs موجود ہیں اب جو سکل سیٹس کی بنیاد پر ان کو تیار کریں اور اداروں کو بھی سکھائیں یہ بات کہ یو کانٹ ایکسپیکٹ ایوری تھنگ فرام ایوری بڈی۔ ان کے لیے جاب ڈسکرپشن مختلف ہوں اور ان کی میچنگ بھی کی جائے۔ تو کام، کیونکہ پچھلا بوجھ بہت ہے تو کام بھی بہت ہے، بٹ یہ کام کرنے والا ہے اور ہوگا۔ تو میں نے آپ سے بات کی کہ گھر سے یہ بات شروع ہونی چاہیے، سکول کے اندر بات جانی چاہیے کہ سکولز کے اندر ان کی اکوموڈیشن ہو، پھر جابز کے اندر بات آئے، پھر ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، کچھ دنوں میں لانچ کریں گے کہ ڈسیبلٹیز کے لیولز کا تعین بھی کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک انگلی جس کی ضائع ہو گئی وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسیبلڈ ہوگا، ہاتھ ضائع ہو گیا اس سے زیادہ ڈسیبلٹی بڑھ گئی، 2 ہاتھ کام نہیں کرتے اور زیادہ ڈسیبلٹی بڑھ گئی، 2 پیر نہیں کام کرتے۔ تو اس طرح سے یہ کیفیت حکومت کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہیلتھ سروسز کے اندر ان کی مدد کرنی ہے تو ایک کوالیفیکیشن سے ہی پتہ چل جائے کہ اس کا ڈسیبلٹی لیول یہ ہے اور اس کو یہاں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں کیا جا سکتا ہے، یہاں کیا جا سکتا ہے، یا ہیلتھ پرووائڈ کی جائے۔ تو پہلے ہمارے ہاں یعنی 2 سال پہلے، یہ آپ سب لوگوں کی محنت ہے، منسٹریز کی محنت ہے، ہیلتھ منسٹری کی محنت ہے، ہیومن رائٹس کی محنت ہے کہ اب وہ سکل پہلے صرف ایک فارم تھا کہ ڈسیبلٹی کا جو کمیٹی بیٹھتی تھی وہ یہ صرف یہ کہتی تھی کہ یہ آدمی یا یہ بچہ یا یہ آدمی جاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دس واز دی اونلی ڈیفینیشن۔ اس کے اوپر منسٹر ریلویز نے مجھ کو کہا کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے آدھا کرایہ ہو، تو ہمارے ہاں مس یوز کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سنائی نہیں دے رہا،
ہمارا کرایہ آدھا کر لو.